वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और नाज़रीन, चूँकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है तो तमाम देखने वालों को सबसे पहले बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और आज जब आप लोग दुआ करेंगे, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, तो हमें हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में नाज़रीन ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रोग्राम का जो आखिरी सेगमेंट है वो हम बात करेंगे उसमें सिला रहमी के हवाले से। और जब हम सिला रहमी का जिक्र करते हैं तो उसमें हमारे करीबी रिश्तेदार आते हैं, हमारे आसपास के लोग आते हैं जिनके साथ हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, वो हमें बेहतर ताल्लुकात और अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने के हवाले से रहते हैं। अगर उनमें से कोई कमज़ोर है माली तौर पर, तो यही फरमाया गया है कि उनकी मदद की जाए। बदकिस्मती से हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर सिला रहमी शायद हम भूल चुके हैं कि हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने, हमारे आका ने हमें क्या तालीमात दी हैं। और हम किसी की मदद कर कर भी शायद उस पर एहसान करते हैं और एहसान जताते हैं और ताल्लुकात तर्क कर देते हैं। अगर किसी ने हमें छोटी सी कोई बात कह दी है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, सब्र का मुजाहिरा नहीं करते और ऐसे शख्स से मिलना पसंद नहीं करते और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तर्क कर देते हैं। ऐसे में हमारे दीन की क्या हिदायत हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर अब्दुल शकूर हक्कानी साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सिला रहमी है क्या और हमारे दीन के, इस्लाम के क्या अहकामात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि बहुत अच्छा उन्वान जो है वो मुंतखब किया है। और आज के मुआशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सिला रहमी को समझाया जाए और लोगों को तरगीब दी जाए कि सिला रहमी करो। सिला रहमी असल में ये रहम से है। जिस तरह माँ के पेट में बच्चादानी है, उसे अरबी में रहम कहते हैं। बच्चा वहाँ पलता है तो वहाँ से रिश्ते शुरू होते हैं। अब ज़ाहिर है माँ है, फिर माँ के आगे भाई आ जाएंगे, मामू वगैरह आ जाएंगे, खालाएँ आ जाएंगी। इसी तरह फिर बाप जो है, बाप के रिश्तेदार आ जाएंगे, चचा ताया फूफू वगैरह आ जाएंगी। तो इसलिए करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इसको सिला रहमी कहते हैं। सही। और सिला रहमी का कुरान करीम में हुक्म भी दिया गया है और इसके फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तो ये है कि जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो। ठीक। बेशक लोग तोड़ रहे हैं, तुम उसे जोड़ो, तुम अपनी तरफ से ताल्लुक़ ना तोड़ो। और अगर तुम्हें कोई महरूम करता है कि वो तुम्हारा हक़ तुम्हें नहीं दे रहा, लेकिन तुम उसका हक़ दो, यानी तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। और सिला रहमी का कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरह निसा की पहली आयत है और इस आयत को उमूमन आपने सुना होगा, खुतबे निकाह में तिलावत किया जाता है कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। इसमें एक तो ये चीज़ समझाई जा रही है कि तुम सब एक बाप एक माँ की औलाद हो। ये आगे बरादरियाँ वगैरह जो बनी हैं, ये तो सब तारुफ़ के लिए हैं। अल्लाह ने तुम सब के माँ बाप एक ही बनाए हैं। आदम अलैहिस्सलाम में सब के बाप, अम्मा हव्वा सब की माँ हैं। तो इसलिए ये जो तकब्बुर है, फ़ख्र है कि मैं फ़लाँ बरादरी का हूँ और मैं ऊंचा हूँ, ये सब गलत है। सही। क्योंकि असल माँ बाप तो हम सब के एक हैं। फिर फरमाया गया कि जैसे तुम अल्लाह से डरते हो और लोगों से कहते हो कि भाई खुदा का वास्ता है, मेरी ये चीज़ मुझे वापस कर दे, अल्लाह के वास्ते देते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह तुम अल्लाह के नाम पर लोगों से अपने हुकूक मांगते हो, इसी तरह सिला रहमी का भी ख्याल करो। ठीक। यानी तुम भी तो हुकूक अदा करो ना। लोगों से तो हम अपना हक़ मांगते हैं, लेकिन हम लोगों को हक़ देने को तैयार नहीं होते। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि लोग मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करें, बिल्कुल। मेरी रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल। मेरा कोई हक़ ना मारे। लेकिन यही चीज़ हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि मुझे भी तो चाहिए कि मैं दूसरे रिश्तेदारों के साथ, मुसलमानों के साथ सिला रहमी करूं, अच्छा सलूक करूं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सिला रहमी में जब कोई चीज़ दी जाती है ना, उसका डबल फ़ायदा है। सही। मसलन एक है कि आपने किसी फ़कीर को या किसी को भी आपने कुछ पैसे दे दिए, एक है आपने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को दिया, ठीक। तो उसमें सिर्फ सवाब मिलेगा सदका करने का। सही। और यहाँ जो आपने रिश्तेदार को दिया है, एक तो सदक़े का सवाब मिलेगा
اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا، صحیح، تو ڈبل ثواب ہوگا۔ ٹھیک، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جو پوری امت کی ماں ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک، ان کے پاس باندی تھی۔ اس زمانے میں غلام اور باندی عام ہوتے تھے، اور حکم بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کو آزاد کرو، کیونکہ اسلام تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آیا ہے۔ بالکل، تو حضرت میمونہ نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ میرے پاس باندی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی، صحیح، یعنی تمہیں صدقہ کرنے کا بھی ثواب مل جاتا صحیح، اور ماموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب مل جاتا۔ ٹھیک۔ اچھا، میں یہیں پر سوال بھی کرنا چاہوں گی حقانی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب صدقے کی بات کرتے ہیں یا ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، خیرات کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے آس پاس بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنے محروم لوگ موجود ہوتے ہیں، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں دور دراز سے کوئی مستحق شخص ہی ڈھونڈنا ہے جس کو ہمیں مدد کرنی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اور اگر آپ چھان بین کر کے کسی شخص تک پہنچا رہے ہو، لیکن جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ کا بھائی کمزور ہے تو اس کی کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا اس پر صدقہ واجب ہوگا یا زکوٰۃ واجب ہوگی یا خیرات کی صورت میں کیا جا سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں صحابہ کرام کا ایک سوال ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس پر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہیے کہ سب سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کے بعد پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا بیوی بچے ہیں، اس کے بعد پھر بہن بھائی ہیں، اس کے بعد جا کے دوسروں کا نمبر آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم دور دراز و تعاون کرتے ہیں، اپنے قریب والوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو فقیر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ ہم سے بھیک مانگنے آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم ان کے ساتھ تعاون کرو۔ دیکھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ بتا کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، دل آزاری نہ ہو، آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نیت آپ کی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بس۔ دیتے وقت نیت ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ رزلٹ آتا ہے تو میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا ہوں، سناؤ بھائی کیا بنا بھتیجے کا، کیا بنا بھتیجی کا؟ ہاں بھائی ماشاءاللہ پاس ہو گئے، اچھا بھائی پوزیشن لے لی، او ماشاءاللہ ادھر آؤ بھائی، بیٹا یہ 5000 آپ کے لیے ہے، بیٹا یہ 5000 آپ کے لیے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انعام دیا ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، انعام بھی ہو گیا، لیکن ہم لوگ اس وقت جاتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم زکوٰۃ کی نمائش نہ کر لیں، ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، میں یہیں پہ اس کے ساتھ ایک سوال کو جوڑنا چاہوں گی کہ اب ہم نے یہ کر بھی دیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی یا بچوں کو انعام کی صورت میں بغیر منہ سے الفاظ نکالے وہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا، لیکن اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ شخص میرا تو غلام بن جائے یا اب یہ میرے اتنے تابع آ جائے، یا احسان جتلانا مدد کرنے کے بعد؟ اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا۔ تیسرے پارے میں تیسرا ہی رکوع ہے اور سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ جس کو آپ نے کچھ دیا ہے، آپ نے اس پر احسان جتا دیا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وہ ضائع ہو گیا۔ یا آپ نے اسے تکلیف پہنچا دی، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کے نوکروں کو دے دیتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، ان کو دے دیا، لیکن اب انہیں اذیت پہنچاتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں، انہاں پر اللہ کی تسی، ہاں میں نے یہ تمہارے ساتھ بھلا کیا تھا اور آئندہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا تو میرا کام نہیں کرو۔ تو اللہ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ جو احسان جتلائے گا اور یا تکلیف پہنچائے گا وہ ایسے ہے جیسے کافر نے کوئی صدقہ دیا ہو، تو کافر کو تو ثواب نہیں ملتا، یا ریاکاری کے لیے کسی نے صدقہ دیا اس کو بھی ثواب نہیں ملتا، جیسے نمائش کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی اور خیرات کی۔ ہاں، اسی طرح جس طرح ریاکاری یعنی نمائش کرنے والا اور کافر، اس کو تو ثواب نہیں ملتا،
تو جو صدقہ دے کر احسان جتلائے گا اور یا تکلیف پہنچائے گا اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ ان کو ضائع مت کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ماں باپ، لیکن ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں یا ماں باپ کے اوپر یعنی دادا دادی نانا نانی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صحیح، اسی طرح جو اپنی اولاد ہے، اس کو مثلا بیٹا بیٹی ہے یا اس سے آگے ان کی اولاد ہے، پوتے پوتی ہیں، نواسے نواسی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ آپ جس کو چاہیں جو مستحق کو پتہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، ٹھیک، ان میں سب سے پہلے یہی تلاش کرنا چاہیے کہ میرے بہن بھائی اس قابل تو نہیں، کہیں ان کو زکوٰۃ لگتی تو نہیں، کیونکہ گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر بہن بھائیوں میں کوئی ایسا ہے تو پہلے اس کا حق بنتا ہے، اس کو دیں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم بہت دور جاتے ہیں، میں یہ ٹرسٹ میں چلا رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں فاؤنڈیشن میں جناب پیسے دیتا ہوں، 4 یتیموں کو پال رہا ہوں۔ اور بھائی اکثر ہم نے دیکھا پیسے والے خوب ہوں گے لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایک بڑی اچھی ایک فیس بک پہ ویڈیو کسی نے بنائی تھی کہ باپ جو ہے وہ کوٹھی کا نقشہ بنا رہا ہے اور سامنے رکھا ہوا ہے، اس پہ پھر وہ ایک کمرہ بناتا ہے بالکل سادہ سا چھوٹا سا۔ تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ابو یہ کمرہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں دادا دادی کا ہے۔ یعنی اپنے کمرے بہت اچھے اور ان کے لیے بالکل سادہ سا سیپریٹ سا کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہی بچہ کہتا ہے ابو میں کوٹھی بنا رہا ہوں، تو وہ بھی ایک سادہ سا کمرہ بناتا ہے۔ تو باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ کس کے لیے؟ ان کا ابو یہ آپ کے لیے۔ کیوں میرے لیے ایسا سادہ کیوں؟ ان کا آپ نے بھی تو دادا دادی کے لیے سادہ کیا تھا نا۔ صحیح، اور یہ مکافات عمل ہے، جیسا سلوک ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہاں کرے پہ گی۔ حقانی صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، قطع تعلقی میں یہ بھی آتا ہے یا برے سلوک میں، جس طرح سے بچے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچپن سے، کوئی ایک برا سلوک کر رہا ہوتا ہے اور جب بڑے ہوتے ہیں تو بچے پھر اس بات کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی ایک سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر وہ انصاف کہتے ہیں کہ اب ہم انصاف کریں گے، اور اس میں وہ اپنے ماں سے یا اگر والد ہے یا جو بھی ان کی نظر میں غلط ہوتا ہے، کیا بچوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکیں؟ اگر ان کا بوڑھا باپ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اس نے بڑی زیادتی کی، تو کیا بچے کا کیا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ماں کا ساتھ کس طریقے سے دے، یا بچے کسی ایک کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں؟ اس بارے میں کیا ہدایت ہے؟ یہ تو سخت گناہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ان سے بدلہ لینا یا ان میں فیصلہ کرنا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، یہ اولاد کا حق نہیں ہے۔ نہیں ہے، اور اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہی کرے گی۔ قرآن کریم میں بار بار ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے کہ گھروں میں جی میری بیوی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، میرے بچوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تم پہ ظلم کرے، تم پہ ظلم کرے، تم پہ ظلم کرے، تب بھی تمہارا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلہ رحمی کے بارے میں ٹھیک، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ٹھیک، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے، ٹھیک۔ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے۔ اچھا، یہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ دیکھیں جو تو قریبی رشتہ دار ہیں بہت زیادہ، جس طرح کے ماں باپ ہیں، یہ تو واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی بس اپنی عیاشی میں پڑے ہوتے ہیں، بچے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، یا بچوں کو اچھی تعلیم بھی نہیں دلواتے، اور کئی مسائل اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو تعلق آتا ہے ماں باپ کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، یہ تو واجب کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے ماموں ہیں، پھوپھی ہے، چچا ہے، خالائیں ہیں، ان کے ساتھ جو تعاون کریں گے یہ واجب کے درجے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، یہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بندے پہ جو واجب ہے وہ ماں باپ کا اور بیوی بچوں کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا، میں حقانی صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اخبار میں اکثر دیکھتے ہیں کہ والدین نے جو اشتہار لگایا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اس اولاد کو نافرمانی کی زمرے میں آیا تو اس کو آگ کر دی، جس طرح میں نے بچوں کا سوال کیا کہ جس سے بچے نافرمان ہوتے ہیں ماں باپ کے، اسی طرح والدین بھی جب غصے میں آ کے یا جذبات میں آ کے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں یا لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہوا؟ جی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاکستان میں قانون ہے کہ آگ کر دیا تو بس ٹھیک ہے جی سارا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، شریعت میں اولاد کو آگ نہیں کر سکتے۔ صحیح،
ہاں کوئی پنشمنٹ ہے، کوئی سزا ہے، کوئی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا کہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ وقتی طور پہ ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے دلی محبت نہیں ہوگی، ایک بچے سے زیادہ محبت ہوگی، ایک سے کم ہوگی، یہ تو ایک دل کا معاملہ ہے نا، اور دل پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے کسی بچے کی محبت زیادہ آ جاتی ہے، کسی کم آ جاتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے آپ کو سب میں برابری کرنی پڑے گی. کیونکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے نا یہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا. صحیح. تو آپ نے پوچھا کہ دوسرے بیٹے کو بھی دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ان کو تو نہیں دیا. آپ نے فرمایا یہ ظلم کے معاملے پر میں گواہ نہیں بن سکتا کہ یہ ظلم ہے، ایک بیٹے کو دے رہے ہو ایک کو نہیں دے رہے. ماں باپ کے لیے تو برابر ہے. اب اگر وہ غلطیاں کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو اس کا انجام وہ دنیا میں پالے گا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. ماں باپ کے ساتھ جو جیسا سلوک کرے گا وہ دنیا میں ویسا سلوک اس کے ساتھ ہوگا. یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، ہمیں سنایا کرتے تھے ہمارے استاد کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کہ یہ ہر وقت مجھے روک ٹوک کرتا رہتا ہے تو میں اس کو آج دریا میں پھینک دوں. تو دریا کے قریب پہنچتا ہے، پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا ٹھہر، یہاں نہیں تھوڑا سا آگے پھینکنا. تو وہ حیران ہوتا ہے ابا جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تیرے دادا کو وہاں پھینکا تھا. اب اس کو بات سمجھ آ گئی تو واپس آ گیا کہ میرے باپ نے یہ سلوک کیا تھا تو اس کے ساتھ ہونے لگا تھا، تو اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ بھی ہوگا. تو جیسا سلوک ہم ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ جیسے مرضی ہوں، حتیٰ کہ احادیث میں ہے کہ ماں باپ بے شک کافر ہوں، ماں باپ چاہے گناہ گار ہوں، وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے پھر تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر وہ بوڑھے ہوں، دیہاتی ہوں، یا وہ کافر ہوں، یا وہ نافرمان ہوں تو اچھا سلوک نہ کرو. نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہر حال میں ہم نے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اولاد سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کیسے تھے، اس کا جواب تو ماں باپ نے خود دینا ہے. ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا. اور وہ عمل تو دیکھیں نا کہ ہر ایک انسان کا وہ اپنا ہے جو کہ اس کو کرنا ہے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے فلاں جو رشتہ دار ہے وہ ملنا نہیں چاہتا یا وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو پھر ہم بھی کوشش نہیں کرتے. تو ایسے میں کیا احکامات ہیں اگر آپ کسی سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ سے دوسرا شخص نہیں اگر ملنا چاہ رہا یا رشتہ رکھنا چاہ رہا تو پھر کیا گناہ دونوں پر ہوگا؟ نہیں، دونوں پہ نہیں ہوگا. جو آدمی ملنا نہیں چاہ رہا گناہ گار وہ ہوگا، اور جو ملنا چاہ رہا ہے لیکن آگے رکاوٹ ہے اور وہ دل میں راضی ہے کہ بھئی میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے. پھر بھی اس کو چاہیے کہ کبھی کبھی ہیلو ہیلو کر لے فون پہ. اگر بندہ کہتا ہے گھر نہیں آنا تو ٹھیک ہے پھر ٹیلی فون پہ سلام دعا کر لو، یعنی سلام دعا کی حد تک تو رکھ لے نا، کچھ نہ کچھ رابطہ تو رکھ لے. اور اگر وہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے کہ نہیں فون بھی نہیں کرنا تو جو یہ حرکتیں کر رہا ہے گناہ گار وہ ہے. یہ جو چاہتا ہے کہ میں تعلق رکھوں یہ گناہ گار نہیں ہوگا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلقات استوار ہوں، یہ ضروری نہیں، لیکن جو چاہ رہا ہے اللہ اس کو ثواب دیں گے، جو نہیں چاہ رہا اسے گناہ ہوگا. پھر صلہ رحمی پہ ایک اور بہت عجیب واقعہ ہے. 18ویں پارے میں سورہ نور میں منافقین نے، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیا تھا، اور بہت بھونڈا الزام لگایا تھا. تو 1 مہینہ مدینہ کی جو فضا تھی وہ سوگوار رہی. اب ان الزام لگانے والوں میں منافق تھے، لیکن پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ سننے والے ظاہر متاثر ہو جاتے ہیں. ایک بات آپ بار بار کہیں گے تو لوگ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے سچ ہو. تو اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رشتہ دار تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا. حالانکہ رشتہ دار ہے، غریب ہے، آپ اس کو خرچہ دیا کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ میری بیٹی کے معاملہ ہوا اور اس نے بھی بات کہہ دی تو حضرت صدیق اکبر ناراض ہو گئے کہ میں اسے آئندہ خرچہ نہیں دوں گا. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو بڑے درجے کے لوگ ہیں، فضیلت والے یعنی مالدار ہیں اور وسعت والے ہیں، وہ قسمیں نہ کھائیں کہ ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. یعنی تمہیں پہلے سے بڑھ کے کرنا چاہیے. اور پھر اللہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو تم بھی تو لوگوں کو معاف کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد وہ قسم توڑ دی اور یہ فیصلہ کیا کہ جتنا خرچہ پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ دوں گا۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے ساتھ برا بھی کر رہا ہے لیکن میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی قرآن کی تعلیمات ہیں کہ جو آپ کے ساتھ رویہ برا رکھ رہا ہے، سلوک برا کر رہا ہے، الفاظ برے استعمال کر رہا ہے، تو آپ بھی اگر وہی رویہ رکھو گے، وہی الفاظ استعمال کرو گے تو آپ میں اس میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے آپ کو برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے، یعنی گالی کا جواب دعا کے ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عبدالشکور حقانی صاحب ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک تو اپنے ہمیں جو لہجہ ہے اس میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بڑے پیارے رشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان کی قدر ہمیں دنیا میں ہی کرنی چاہیے، اور جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ اس کا انجام بھی اسی دنیا میں شاید بھگت لیتا ہے۔ پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے پیر کو ہوگی ملاقات، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ایک اچھا سا ویکنڈ سپینڈ کیجیے، اللہ حافظ۔